किसी भी मुआशरे में अगर हया को कायम रखना है और मुआशरे को पाकीज़ा रखना है तो एक से जायद शादियां नागजीर हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक से जायद निकाह नहीं होते तो लोग एक से जायद गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, मुआशरे में बेहयाई आम हो जाती है और उसका अल्टीमेटली गलत नतीजा खवातीन को भुगतना पड़ता है। मसलन कैसे? क्या आप आज के दौर की खवातीन या बच्चियों के बारे में बता सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में, चलें सिर्फ लाहौर में, कितनी लड़कियां होंगी जिनकी गलत दोस्तियां होंगी? तादाद काउंट की जा सकती है, काउंटलेस। एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल के अंदर, मैं सिर्फ तालीमी इदारों के नाम ले रही, और इसके अलावा बेशुमार हर तबके के लोगों फैसिलिटेट किया जाता है, हर कोई फैसिलिटेट करता है। और आपको हैरत होगी, फैसिलिटेशन भी अजीब है, यानी बड़ी ऑब्वियस है बहुत सारी चीजें, लेकिन लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। जैसे मोबाइल कंपनीज फैसिलिटेट करती है, मैसेजिंग करनी है 10,000 मैसेज कर लो, इतने नॉमिनल रेट्स पे कि हर कोई करे, सारी रात बात कर लो। कौन है जो शराफत के साथ सारी रात बात करेगा? कौन नहीं जानता कि ये पैकेजेस जिना को रिवाज देने के लिए, बेसिकली जिस सोसाइटी में बेहयाई रिवाज देनी है वहां पर इस किस्म के पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि नादान लोग जो अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं रखते, बेसमझ लोग जल्द ही इस किस्म की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि कितनी चीजें, फैसिलिटेशन कितनी है। आपने कभी देखा एक गुब्बारे वाला भी फैसिलिटेट करता है? जब बेहयाई का, बदकारी का दिन मनाया जाता है 14 फरवरी को, सुर्ख गुब्बारे जो बेचता है वो फैसिलिटेट नहीं करता, इस काम में वो भी बराबर का शरीक है। जिन होटल्स को सजाया जाता है वो मुझे ये बताइए कि किस मकसद के लिए सजता? बदकारी के लिए नहीं सजता। जो लोग गीत गाते हैं, जो फूल बेचते हैं, जो केक बनाते हैं, बेकरीज, शरीफ शरीफ लोग इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखी, फैसिलिटेट किन्हें करते हैं? मैंने ये बात यहां पर इस हवाले से की है कि इस्लाम के इस उसूल पर एक से जायद शादियों पर दिल राजी हो जाए कि हाँ, अल्लाह ताला के फैसले में हिकमत है। क्योंकि हर कोई जब अल्लाह ताला के फैसले को देखता है तो अपनी जात के लिहाज से, कि मेरी जात पर जिस चीज से जद पड़ती है मैं उसे कबूल ना करूं, लेकिन अल्लाह ताला जब फैसला करते हैं तो कुल्ली तौर पर पूरी सोसाइटी के लिए, तो पूरी सोसाइटी की पाकीज़गी के लिए जो इजाजत अल्लाह ताला ने दे रखी है उसमें बड़ी हिकमत है। जिस सोसाइटी में एक से ज्यादा शादियां काबिल कबूल होती हैं वहां पर बेहयाई की रेशो ऑटोमेटिकली कम, वरना नॉमिनल बिल्कुल खत्म होने पे आ जाती, क्योंकि हर एक को पता है कि जो काम भी करना है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, लोग एक पर इक्तिफा नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना है तो फिर उसे जायज तरीके से करें। मैं एक और एंगल से भी जरूर बात करूंगी कि फिर आप ये देखिए कि जिन लोगों के साथ लोग छुपी दोस्तियां रखते हैं उनको विरासत में हक देते हैं, उनको अपना नाम देते हैं नहीं, उनको मंथली, महीने का खर्च देते हैं, अगर किसी के बच्चा पैदा होने वाला हो जाए तो उसे नाम देते हैं, किसी दुख दर्द में साथी बनते हैं। हलाकत है, हलाकत है, तबाही है, तबाही। और अल्लाह के कानून में हिकमत है, इंसानों के लिए भलाई है, भलाई है। आप मुझे ये बताइए कि बेवाओं का निकाह किससे किया जाएगा? तो सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हमेशा मर्दों और औरतों की रेशो एक बराबर रहे। ये तीसरा अहम पहलू है कि सोसाइटी में अगर खवातीन की तादाद ज्यादा है और अल्लाह ताला की तकसीम भी इस नौइयत की है, फिर इसी तरह से जो हालात पैदा हो जाते हैं, नॉर्मली अगर हम देखें तो खवातीन की तादाद उमूमी तौर पर मुआशरों में ज्यादा होती है मर्दों से, तो ऐसे में अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, ये कानून के हर एक को छत मिलेगी, हर एक को उसके ताल्लुक की वजह से शौहर का नाम भी मिलेगा, उसके बच्चे भी बाप के विरसे में से हक पाएंगे, शेल्टर मिलेगा, उसके लिए कोई कफील होगा। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। मैम, जब फितरत में तो ये है ना, अल्लाह ताला ने रखा है कि सेकंड मैरिज कोई थर्ड करे तो
میل کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ اکتفا نہیں کر سکتا، لیکن عورت برداشت نہیں کرتی، تو عورت کے اندر جو یہ بڑی چیز ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی، تو یہ غیر فطری ہے؟ جی غیر فطری ہے. تو پھر یہ کس طرح ڈیولپ ہوگی؟ وہ سب کے اندر ہی ہو گئی. جی غیر فطری اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف یعنی کیا پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے یا کسی خاص علاقے کی عورتوں کے لیے. اچھا پھر ہم اگر اسے اپنے سینیریو میں دیکھیں اپنے علاقے میں، تو سب سے زیادہ جو یعنی نفرت پائی جاتی ہے نا اس سے، اور ایک دلوں کے اندر بہت زیادہ گھٹن ہے اس علاقے میں. پھر اس علاقے میں کیا تھا؟ ہندو دھرم. تو یہ ہندو دھرم کے اثرات ہیں، بنیادی طور پر یہ اسلام نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہم لوگ یعنی پچھلے دنوں میں یہ میں عمرہ کرنے جب گئی ہوں تو شیخ سدیس کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہم طائف جا رہے ہیں اپنے بھائی کی تیسری شادی کرنے کے لیے. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا یعنی کہ دل کو پھر بھی چاہے کچھ بھی کر لو لیکن تیسری شادی یعنی تیسری شادی کو دھوم دھام سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یعنی پہلی دو کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے خود آگے بڑھ کے یہ مینج کیا دونوں نے، اور پورا اس کے لیے ڈریسز بنانا، جیولری، سارا کچھ دونوں نے مل کے کیا، اور ان دونوں کی بڑی دوستی ہے اور آج بہت خوش ہیں اور بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے سارا فنکشن ارینج کیا ہے. تو ریلی یہاں سے کسی دیکھنے والے کو یقین ہی نہیں آتا کہ آیا ایسے عملاً ممکن ہے. اصل میں باہر خرابی نہیں ہوتی، اندر خرابی ہے ہمارے دلوں کے، ہم سب کے دلوں کے. کلچرل ڈس آرڈر ہے اصلاً، یہ تو ڈس آرڈر ہے بہت بڑا. اگر آپ اسے یعنی مجھے فیل ہوتا ہے کہ خواتین کو ضرور سٹڈی کرنا چاہیے کہ ہر ایج میں خواتین کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ مرد کی ایک جیسی ہوتی ہیں. جب ہارمونل ڈسٹربنس آتی ہے مرد میں بھی خاتون میں بھی، تو مرد کی سائیکی کافی زیادہ، عورت کی سائیکی بھی متاثر ہوتی ہے، مرد بہت زیادہ یعنی اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. ایسے میں اس کا دھیان اگر بٹ جائے تو سارے لوگ بہت خوش رہتے ہیں، بہت فائدہ ہو جاتا ہے گھر والوں کو. ورنہ یہ کہ وہ اپنا دھیان کہیں نہ کہیں لگاتا ضرور ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دیکھیں اشفاق احمد نے ایک پلے لکھا تھا اور میرا خیال ہے یہ ڈراماٹائز بھی ہوا، آخری سٹی. تو اس میں مرد کی سائیکی کے بارے میں اس نے کافی کچھ لکھا کہ اس میں یعنی آخری یعنی یہ کوئی ایسی تھوڑا جو ادھیڑ عمری کی عمر آتی ہے، اس میں مرد اپنے ابتدائی دنوں سے بھی زیادہ بڑھ کے عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس موڑ پر وہ کنٹرول کر لیں تو پھر یعنی آسانی سے سہولت سے یہ سلسلہ گزر جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آخر کئی برس تک مرد کیوں تکلیف میں رہے؟ اس کی وجہ سے گھر والے بھی تکلیف میں رہے، یعنی گھر والوں کا خرچ بند، گھر والوں سے بات چیت بند، گھر آنا نہیں، گھر جانا نہیں چاہتے، عورت الگ پریشان ہے، بچے بھی پریشان، مرد بھی پریشان. بس ایک بات، ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے، دوسری شادی. تو یہ بہرحال ظلم کی بات ہے. سارے مرد ایک برابر بھی نہیں ہوتے، سارے مرد کب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ معاشرے کو ناہمواریوں سے بچانے کے لیے بہرحال نکاح ناگزیر ہے، کہیں کسی کے لیے ناگزیر ہے اور کسی کے لیے غیر ضروری ہے. کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال ذمہ داریاں بھی بانٹ لینی چاہیے. اور مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مرد بھی اگر عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے ایک پچھلے دنوں میں ایک بڑی اچھی خاتون ہے اور بہت ایجوکیٹڈ خاتون بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی بہت دے رکھی، بزرگ ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی ایج میرا خیال 70 تک تو ہوگی. اچھا پچھلے دنوں میں ہم ان سے ملے تو بہت خوش تھیں، کہتے میرے میاں نے دوسری شادی کر لی. 70 سال کی عمر ہے، دیکھیں ذرا آپ اس کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں، 70 سال کی خاتون بھی اجازت نہ دے. اچھا خیر، جب ہم نے انہیں دیکھا تھا پہلے تو وہ چل نہیں سکتی تھیں، ویل چیئر پہ تھیں. اب میں آپ کے سامنے چینج رکھنا چاہتی ہوں، آنکھوں دیکھی بات ہے، بالکل ریسنٹ ابھی کی بات ہے. اچھا ویل چیئر پہ تھیں، بیمار تھیں، ایسے اداس، اجڑا ہوا چہرہ، بالکل حالات خراب تھے.
یعنی پہلے جب میں نے انہیں دیکھا تھا اور اب جب ملاقات ہوئی تو اب صورتحال اتنی فرق تھی. ہوا یوں کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کی اس طرح سے کہ بیٹی نے اس شادی آگے بڑھ کے مینج کی. کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ گھر میں ہر وقت ایک تلخ فضا پیدا ہونی شروع ہو گئی. تو بچے بھی بہت پریشان تھے. بچوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ابا کی شادی کرا دیں. جب انہوں نے شادی کروا دی تو جو خاتون خانہ تھی انہوں نے آگے بڑھ کے گھر خریدا اپنے شوہر کے لیے اور ان کے آنے والی وائف کے لیے. پورا گھر سیٹ کیا, تمام چیزیں, اس کے کرٹنز کیا, اس کی پوری انٹیریئر, ہر ایک چیز خوبصورت گھر سیٹ کر کے دیا. ایوری تھنگ. اپنے شوہر کی آدھی چیزیں ادھر رکھی, آدھی ادھر رکھی. کچھ عرصہ تو کہتی ہیں میں ٹھیک ٹھاک رہی, پھر مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا. پھر جب اس کا تذکرہ آتا اس خاتون کا تو تب مطلب مجھے ہر بات چبھنے لگ گئی. اب کی بار جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگے کہ میں ینگ لڑکی سے مل رہی. ویٹ کم کیا, چہرہ اتنا فریش, کپڑے اچھے بنائے ہوئے, جیولری پہنی ہوئی, میک اپ کیا ہوا. میں نے کہا اچھا پھر کیا صورتحال ہے؟ کہتی ہیں ایک دن اس کے پاس ہوتے ہیں, ایک دن ہمارے ہاں ہوتے ہیں. اب یہ کہ وہ جو گھر میں ہر وقت فساد کی فضا تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی. خاتون جو ہے نا وہ 24 گھنٹے شوہر کے پیچھے نگرانی کر کر کے, یعنی ان کا حال خراب ہو گیا تھا اپنے شوہر کو ہر وقت لک آفٹر کر کر کے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس میں خرابی کی بات کیا ہے؟ تو الحمدللہ ہماری جب بات چیت ہوئی تو اس بات چیت کے بعد دوبارہ وہ نئے سرے سے فریش ہو گئی اور مجھے لگا کہ کلرز انہوں نے ذرا ڈیفرنٹ پہننے شروع کر دیے. اور ریلی 70 سال کی خاتون 45 سے زیادہ کی نہیں لگ رہی ہوں, 40 تک کی لگ رہی ہوں گی, اتنی ہی ہوں گی. بالکل فریش, چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں. کہتی ہے میں نے ویٹ کم کیا تو مجھے مسئلہ ہی نہیں رہ گیا, گھٹنوں کی تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ یعنی کمپٹیشن کی فضا تو ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. خاتون تو ویسے ہی کمپٹیشن سے چلتی. اگر گھر میں کمپٹیشن نہیں ہوگا تو خاتون جا کے تو اپنے رشتہ داروں سے کمپٹیشن لگا لیں گی اور ہر وقت گھر کے اندر کی فضا تلخ رہے گی. بہرحال یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں, باقی تو جو بھی اس کے ثمرات ہیں, فائدے یا نقصانات ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں, ہمیں راضی ہونا چاہیے. جی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے, کیونکہ اکثر لوگ چھپ کے شادی کرتے ہیں. شرعی اعتبار سے بیوی سے اجازت ہرگز نہیں لے گا. اسلام نے عورت کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں دیا, مرد کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. اس کے علم میں ہو ضروری نہیں, بھلے سے نہ بتائے, بھی اس کی زندگی ہے, وہ اپنے لیے ایک پارٹنر منتخب کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اجازت ہمارے لا کے مطابق, پاکستان کا جو لا ہے اس کے مطابق, جو یعنی اگر آپ شرع کی بات کریں گے, شریعت تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ باؤنڈ نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات زیادتی پر مبنی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے اجازت لینے کا پابند خود کو محسوس کرے. اگر کوئی کسی کے اچھے حالات ہیں اور اچھے حالات میں کوئی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے, مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اچھا ہے, مطلب اچھے انداز میں, لیکن یہ نہیں عورت کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ میرا رائٹ ہے, میں اجازت دوں تو وہ کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی چھپا کے بھی شادی کرتا ہے اس سے چھپایا ہوا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ خاتون ہی اس قسم کی ہو جس سے چھپانا بہت ضروری ہو, لیکن اصلاً نکاح کو چھپانا نہیں چاہیے, نکاح کا اظہار کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے بھی اظہار ضروری ہے. اب اگر بیوی جو ہے وہ نہیں برداشت کرنے کے قابل تو نہ بتائے. بیٹا چھپی دوستیوں پر پابندی ہے, چھپی شادی پہ نہیں.